डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं। ट्रंप की शख्सियत को 3 अल्फाज में बयान किया जाए तो वो बैक वक्त मुनफरिद, मकबूल और मुतनाज़ शख्सियत हैं। ट्रंप ने अमेरिका में सियासत करने, इलेक्शन लड़ने और हुकूमत करने के अंदाज को ही बदल डाला और उनके करीबी साथी भी नहीं जानते कि वो अगले लम्हे क्या फैसला कर बैठेंगे। उनके दौर में ही उनकी शख्सियत के खिलाफ किताबें भी लिखी गईं। अमेरिका के कई सुदूर की तरह उनके साथ एक दो नहीं दर्जनों ऐसे स्कैंडल्स वाबस्ता हैं जिनमें से हर एक किसी भी दूसरे सियासतदान का करियर जलाकर राख कर देता, मगर अमेरिकी वोटर्स की अक्सरियत इन स्कैंडल्स को खातिर में नहीं लाई। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 की तरह इस मर्तबा भी अमेरिका फर्स्ट, एंटी इमिग्रेंट्स, एंटी वॉर, अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग की वापसी के नारे लगाए। 2016 की तरह इस बार भी मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन 4 अल्फाज की बुनियाद पर ही ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस के मकीन बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका का सदर बनने के बाद अपने ख्यालात और पॉलिसीज अमरीकी अवाम तक पहुंचाने के लिए रवायती रास्तों के बजाय एक्स यानी ट्विटर का इस्तेमाल किया और एक्स पर ही अपने बयानात से गैर मुल्की रहनुमाओं के साथ खुले टकराव की सूरत हाल भी पैदा की। उन्होंने अपने दौर में बड़े तिजारती मुआहिदों से निकलने, 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से सफ़र पर पाबंदी, सख्त इमिग्रेशन कवायद, चीन के साथ तिजारती जंग, रिकॉर्ड टैक्स कटौतियां नाफिज करना, ईरान पर फिर से पाबंदियां, यरूशलेम को इजरायली दारुल-हुकूमत के तौर पर तस्लीम करने, अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम करवाना, यूरोप को अमेरिका पर इन्हिसार कम करने के मशवरे देना, शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन से मुलाकात और भारत के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने जैसे इक़दाम किए थे। ट्रंप ने अमरीकी अदलिया में अहम तब्दीलियां भी की। फौजी बजट में इजाफा, सरहदी सिक्योरिटी को सख्त करना और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स भी उनकी पॉलिसीज में शामिल रहे। अमरीका में कोरोना वबा से होने वाली तबाही की वजह से ट्रंप को सख्त तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़ी। ट्रंप की इस जीत के बाद अब अहम सवाल यही है कि क्या ट्रंप का दौर उनके गुज़िश्ता दौर की पॉलिसीज का ही तसलसल होगा। ट्रंप को खारिजा महाज पर चीन की उभरती ताकत, रूस यूक्रेन जंग, गाजा जंग जैसे बड़े इशूज का सामना है। अमेरिका भले ही सुपर पावर हो मगर उसको बहुत से दाखिली मसाइल का भी सामना है। अमेरिका में बेरोजगारी की शरह 4.1% है। 2023 में 36.8 मिलियन अमरीकी गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इस साल सितंबर तक अमेरिका में गन शूटिंग के 385 वाकयात हुए हैं। नौजवानों में ड्रग्स लेने का रुझान बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका में नस्ली और लिसानी तफरीक भी मौजूद है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या अमेरिकन ड्रीम के तस्वुर को जिंदा कर पाएंगे या फिर उनके दौर में अमेरिकन ड्रीम को मजीद नुकसान होगा? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, इफ्तिखार अहमद, हमाद गजनवी और ख़ास तौर पर वाशिंगटन से हमें फैज़ रहमान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया। प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इसी सवाल से। पॉपुलिस्ट ट्रंप फिर अमेरिका के सदर मुंतखब, अमेरिकन ड्रीम की जीत हुई या हार? शहजाद चौधरी साहब, जिस मामले पर पूरी दुनिया ने नज़र लगा रखी थी, बहुत से नहीं चाहते थे और बहुत से चाहते थे ये हो, ट्रंप आ गए हैं और वो स्विंग स्टेट्स कहीं ना कहीं उनका ट्रंप कार्ड भी साबित हुई। अमेरिकन ड्रीम की तरफ बढ़ेंगे या नुकसान देंगे? मेरा ख्याल अमेरिकन ड्रीम किसकी? अमेरिकन ड्रीम रूरल अमेरिका की अमेरिकन ड्रीम, जहां पर के उन लोगों का, बॉसों का ख्याल है कि उनका उस तरीके से ध्यान नहीं किया गया जिस तरीके से कि बाकी जो अमेरिका में बड़े शहरों में रहने वाले या ईस्ट कोस्ट के वेस्ट कोस्ट के लोग हैं। मेरा ख्याल है उनके लिए तो शायद अमेरिकन ड्रीम की एक जो वादा है उसकी किसी हद तक तलाफी या उसकी तरफ जाने का एक तरीका हो सकता है। एक अमेरिकन ड्रीम उन लोगों की भी है जो कि अपने साहिल छोड़ के वहाँ पे जाके आबाद होते हैं, तारकीन हैं, और वहाँ पे इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि वहाँ पे एवरीवन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो ट्रंप की जो पॉलिसी, जो बड़ी क्लियर पॉलिसी, जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ तो नहीं कहा जा सकता बल्कि एंटी इमिग्रेंट आपने जिक्र किया, उसकी वजह यह है कि वो जिस तरीके से इलीगल लोग आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, उसको रोकने का जो उनका एक सोच है, उसके ऊपर कुछ हिस्सा उन्होंने दीवार का बनाया मैक्सिको के बॉर्डर के साथ। क्या उसको और किस तरीके से सख्त करेंगे, बढ़ाएंगे? उन्होंने ये भी कहा है कि जो इलीगल है मैं उन सबको निकाल दूंगा। डेमोक्रेट्स का रवैया थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ होता है, वो ज़्यादा टॉलरेंट है इमिग्रेंट्स के बारे में। इकोनॉमी के बारे में अलबत्ता उनकी सोच को रिफाइन होना होगा, क्योंकि उनका ख्याल कि मैं चीन को 60 से 70% प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ कर दूंगा, 60% कर दूंगा, 70% कर दूंगा। और चीन का जिस किस्म का ताल्लुक और जिस किस्म का रिलेशनशिप उनकी अपनी ट्रेड के साथ है और दुनिया बाकी के साथ है, क्या ये एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ जाएगा? और अगर ऐसी बात होती है तो क्या अमेरिका उस ग्लोबल रिसेशन से बच पाएगा? ये वो चीज़ें हैं जो कि वो वादे जो कि ट्रंप ने किए
وہ کیا ان کو پورا کر پائیں گے وہ امریکن ڈریم جو کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنے ووٹرز کے لیے کی. تیسری بات میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو تو بدل نہیں پائیں گے. وہ وہی ٹرمپ ہوں گے جو کہ پچھلے دور میں تھے. البتہ کیا ان کی ٹیم اتنی ڈسپلنڈ ہوگی جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی کیمپین بہت ڈسپلنڈ تھی, یعنی کہ پس پردہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں, جو ایڈوائزرز ہیں, وہ اتنے پختہ ہوں اور اتنے اچھے ہوں کہ وہ ٹرمپ کو اس کی جہاں پر ایکسٹریم کوئی پوزیشن آتی ہے اس کو وہاں سے ہٹا کے اس طرف لے کے آئیں جہاں پر دنیا کے لیے, امریکہ کے لیے اور پھر دنیا کے لیے مشکلات پیدا ہونا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگوں کی کیفیت میں تبدیلی تھوڑی سی آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گی. میرا خیال ہے کہ جو یوکرین والی جنگ ہے اس کے اندر کوئی جلدی اختتام کی پاسبلٹی نظر آتی ہے, بھلے وہ جس قیمت پہ بھی کرنی پڑے ایسا ہو جائے گا. مڈل ایسٹ کے اندر میرا خیال ہے نیتن یاہو کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن وہ یہ چاہیں گے کہ جلدی سے جلدی جو معاملہ کرنا ہے ختم کرو. وہ کہ مسلمانوں کے یا پیلسٹینینز کے بہت بڑے حامی نہیں ہیں, اس لیے یہ توقع کرنا کہ وہ 2 اسٹیٹ پالیسی کو لے کے چلیں گے جس طریقے سے ڈیموکریٹس انویسٹڈ ہیں, میرے حال میں وہ بھی نہیں ہو پائے گا. تو دیکھیے امریکہ کا تعلق صرف امریکن ڈریم سے نہیں ہے, دنیا کا بھی ایک انحصار ہوتا ہے امریکہ کی پالیسیوں کے اوپر. اور جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایک ان نون, یہ ایک ایسا پیکج ہے جو کہ ہم پہلے ایک ہلکا سا جس کا ایک عنصر دیکھ چکے, اس مرتبے کیا رنگ لے کے آئے گا وہ دیکھنا باقی ہے. باقی دیکھیے بہت ساری اور چیزیں باتیں کی جا رہی ہیں, اینٹی انکمبنسی اور یہ وہ چیزیں, لیکن یا امریکہ کے اندر کیا ہوا, اگر آگے جا کے اس پہ بات کرنا چاہیں گے تو ہم بات کر لیں گے. لیکن آپ کے سوال کے جواب میں میرے خیال میں ایک اوور ویو میں اس حد تک ہی روکتا ہوں اس وقت, اور باقی ساتھیوں کی بات سننے کے لیے ان کی طرف کرتے ہیں. فیض رحمان صاحب, شخصیت تو وہی رہے گی جو شہزاد صاحب نے بات کی. ایک بڑی جمہوریت نے اپنا مستقبل ایک پاپولسٹ لیڈر کے حوالے کر دیا ہے. کیا جو وعدے انہوں نے کیے داخلی مسائل خاص طور پر سامنے رکھتے ہوئے, میک امریکہ گریٹ اگین, امیگرینٹس کے جو مسائل ہیں, مینوفیکچرنگ ہے, معیشت ہے, ڈرگز کنٹرول ہے, کتنے قابل عمل ہیں جو انہوں نے کہہ کر یہ ووٹ لیا ہے؟ بہت ہی ایک فنومنن ہے ایک, اور اسی لحاظ سے ان کو فنومنل شخصیت بھی کہا جا سکتا ہے. ابھی دیکھیے ہی از دی اولڈسٹ پریزیڈنٹ پرسن ایور ٹو ون دی وائٹ ہاؤس, اور اسپیشلی وہ بھی ان حالات میں کہ جب ان پر باقاعدہ اس وقت وہ ایک ہی از اے فیلن, ہی از اے کانوکٹ, ان کو 34 ان پر جو سیریس چارجز تھے وہ ان کو لگائے گئے تھے اور وہ کنوکٹ ہیں اس وقت, اور 26 اسی مہینے کی 26 تاریخ کو سزا ہونی تھی. اگر وہ ہار جاتے تو وائٹ ہاؤس نہیں جاتے بلکہ جیل جاتے. اب لیکن ظاہر ہے بالکل اب تو ہر چیز پلٹ گئی ہے, اور ان کو نہ صرف یہ کہ ایک پریزیڈنشیل امیونٹی حاصل ہو گئی بلکہ وہ اختیارات حاصل ہو گئے ہیں جس کی بنیاد پر وہ تمام کیسز, اس وقت میرا خیال ہے سینکڑوں کیسز ایسے ہیں جو ان کے اور ان کی آرگنائزیشن اور ان کے بزنس کے اگینسٹ چل رہے ہیں, تحقیقات ہو رہی ہیں. تو اب سب کچھ رک جائے گا اور ایک ظاہر ہے امریکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہو رہا ہے. دیکھیے ان کی شخصیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا اپنی اسی شخصیت کی وجہ سے, اور اسی جو ان کا ڈھب ہے شخصیت کا, اسی کی وجہ سے آج ان کو دوبارہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. اب یہ کہنا کہ وہ کس حد تک جا کر وہی کام کریں گے جو پہلی ٹرم میں انہوں نے کیا تھا, یا انہوں نے جو وعدے کیے ہیں وہی کریں گے, مجھے نہیں لگتا. کہ پہلی دفعہ بھی دیکھیے وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں سکے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا دور کافی ایک ٹرموائل کا دور تھا, ان کو 2 دفعہ امپیچ کیا گیا, یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ ہسٹری کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں جن کو اپنی پہلی ٹرم میں جب وہ تھے 2016 سے 20 تک, تو ان کو 2 دفعہ امریکہ یعنی کانگریس میں 2 دفعہ امپیچ کیا گیا. کانوکٹ ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یعنی قاتلانہ حملے ہوئے اور کئی. تو یہ جو تمام حالت ہے اگر آپ غور کریں تو ایک عجیب و غریب شخصیت ابھر کے سامنے آئی ہے. لیکن دیکھیے عائشہ, ایک بات طے ہے کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا وہ جملہ اس وقت مسلسل گونج رہا تھا کل بھی اور آج بھی میرے ذہن میں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. آج انہوں نے اسی امریکہ کے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن سے کے ذریعے گزر کر آج وہ اپنا انتقام لیا ہے, جو ان کے ساتھ صحیح اور غلط میں کی بحث میں پڑے بغیر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہ فاتح بن کے ابھرے ہیں, اور یہ امریکہ کی جیت اس لیے بھی ہے کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ڈیپ اسٹیٹ, خود یہی کہتے تھے کہ ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. آج ایک دفعہ پھر 1787 سے لے کے آج دوبارہ یہاں اس ملک میں
پرامن انتقال اقتدار ہونے جا رہا ہے، اور آپ ظاہر ہے کہ ہر الیکشن کے، ہر انتخاب کے ایک کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو ان کو وہی کانسیکوینسز ان کو ملیں گے. لیکن دیکھیے ایک بات عائشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ، اور ہم سب کو جو جمہوری ذہن رکھتے ہیں چاہے، اور پاکستان میں اس چیز کی خصوصی ضرورت ہے کہ اتنی عظیم اکثریت کی وزڈم کو اور ان کی جو پولیٹیکل سینس ہے، آپ ان کو کویسچن کرنے کا حق نہیں رکھتے. انہوں نے یہ انتخاب جیتا ہے اور ایک فیصلہ کن اکثریت سے جیتا ہے. نہ صرف الیکٹرل کالج کے ووٹس حاصل کیے ہیں زیادہ، بلکہ پاپولر ووٹس میں بھی وہ کاملا ہارس سے آگے ہیں. اور اس میں یہ کہنا ہے کہ اس کو انہوں نے ایک اپنے غلط نعروں کے نہیں، آپ یہ اتنی عظیم ہے جس میں دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، نوجوان بچیاں شامل ہیں جو ابھی ووٹ دینے کے لیے. تو انہوں نے کچھ ظاہر سوچ سمجھ کر اپنے معاملات کو دیکھ کر ہی ووٹ دیا ہوگا. امریکہ کی ڈائریکشن چینج ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ چینج ہونا چاہیے، کیونکہ اکثریت کا یہی ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ جو امریکہ کی اس وقت سمت ہے، وہ جو بھی معاملات جا رہے ہیں وہ غلط سمت میں جا رہے ہیں، اور اس سمت کو بدلنا ضروری ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ امریکن قوم نے وہ فیصلہ دے دیا ہے، اور اس کے ظاہر ہے نتائج نکلیں گے. تو نتائج ابھی دیکھنے پڑیں گے. بالکل فیض رحمان صاحب ساتھ ہی رہے گا ہمارے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، یعنی کہ جمہوریت ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتی ہے. افتخار صاحب، سوچ سمجھ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے. ہم نے ٹرمپ کی شخصیت کے اوپر بات کر لی، متنازع مقدمات، پچھلی بار وہ 2 بار امپیچمنٹ تک ان کا معاملہ گیا، قاتلانہ حملے رہے. کیا وہ جو وعدے کر کے آئے ہیں اور جس کی ابھی فیصلہ بات کریں کہ ڈائریکشن چینج کر پائیں گے، کیا وہ سب کچھ ہو پائے گا؟ مگر ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں، یہ ساتھ رکھیے گا یاد. وعدے جو کر کے آئے ہیں وہ تو ان کے ووٹرز کو اچھے لگے ہیں تو اس لیے انہوں نے ووٹ دیا نا، تو ان کے خلاف بھی تو ووٹ پڑا نا. جی بالکل، ایسی بات تو نہیں ہے. 7 کروڑ 11 لاکھ سے زیادہ ووٹ انہوں نے لیا، اور 6 کروڑ 66 لاکھ ووٹ کاملا نے لیا. اور یہ جو 47.5 ورسز 51% ہے، کیا 47.5% جو ووٹر ہے، کیا ہم اس کو بھول جائیں گے؟ اور اس میں کون کون شامل ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. یہ جو ہم بہت تعریف کر رہے ہیں کہ یہ خواتین ان پہ اور نوجوان لوگ ووٹ پاگلوں کے دینے ہیں، تو ادھر بھی تو ہوا. اصل میں وہاں کا جو نظام ہے، وہاں پہ جو ریاست میں ووٹ پڑنے کا جو نظام ہے وہ بڑا معنی خیز ہے. بس ایک ریاست میں فرض کریں آپ ہار جاتے ہیں تو وہ اگر وہاں کی 22 سیٹ ووٹ ہیں تو 22 کے 22 ہی آپ ہار جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے، ایک نہیں ہارتے. تو ایک تو ہمیں اس نظام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. باقی مجھے اس بات پہ اب یقین ہو رہا ہے کہ شاید جنگوں والے معاملے میں ان کا رویہ بدل جائے. اگر وہ بدلتا ہے تو اس کا مجھے فائدہ ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یوکرین کے حوالے سے اور روس کے حوالے سے، غزہ میں جو ظلم ہوا آج بھی اس پہ خاموشی ہے. آج بھی میں نے کچھ چیز سنی نہیں اس کے بارے میں. میرا انٹرسٹ یہ ہے. باقی جو امیگرینٹس ہیں آ رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے جو ان کی کوشش ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ان کا جو رویہ دوسری نسلوں کے ساتھ ہے ایک خاص علاقے میں، وہ بڑا اہم ہے. اور بائبل جو بیلٹ ہے وہاں پہ اس کا جو ووٹ ان کو ملنا ہے، یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے چیز. میں نہیں سمجھتا جی ببلیکل بیلٹ ہے جو جس کو ہم بائبل بیلٹ بولتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی بہت فنڈامنٹل چینجز آئیں گی. لیکن ایک ہے، ہمیں ایک نقصان ہوا ہمارے ان دوستوں کو جو عمران خان کے مخالف ہیں، کیونکہ ان سب کے سب لوگوں نے جنہوں نے ٹرمپ کے خلاف ٹویٹ کیے تھے، سارے کے سارے ٹویٹ اڑا دیے، ڈیلیٹ کر دیے ہیں. یہ بات ایک قابل توجہ ہے. اور برسٹر سیف نے کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ آ گیا ہے، عمران خان کے لیے اب ہم بات کریں گے، اور عمران خان باہر آ گیا. تو اب امریکہ کا جو الیکشن ہے مجھ پہ کیا اثر ڈال رہا ہے؟ وہ ڈال رہا ہے کہ اس ڈبیٹ پر ایک اور پازیٹیو سٹیپ ان کو مل جائے گا کہ نعرے مارنے کے، دیکھو وہ جیت گیا، ہم آ رہے ہیں.